मामा जी बहुत मेहनती आदमी थे। हर वक्त अपने काम से काम रखते। थोड़े सरमाए से बिजनेस शुरू किया, काम के धनी थे। सारी ज़िंदगी मेहनत की और बरसों की मेहनत के बाद बड़े ताजिर बन गए। यूं धन दौलत इनके घर की बांदी बन गई। मामा जी का नुमाइशी ज़िंदगी से ताल्लुक़ ना था, सैर व तफरीह की जानिब भी ध्यान ना था। हाँ, जायदाद बनाने का शौक़ ज़रूर था। नमूदो नुमाइश इख्तियार करने की बजाय जो रुपया जोड़ा, इसे प्लॉट, मकानात और दुकानें ख़रीदने में लगा दिया। वो दूर दराज इलाकों में सस्ते प्लॉट और पुरानी कोठियाँ खरीद लेते थे, जो चंद बरसों बाद महंगी होकर लाखों का मुनाफा देती थीं। खुदा जाने मेरे मामू को इस शौक़ से क्या तस्कीन मिलती थी। हालांकि औलाद में एक इकलौता बेटा था जिसका नाम अरमान था। वो नेक इतवार और ख़ूबसूरत लड़का था। बेटियां अल्लाह ने दी ना थीं कि जहेज़ की फ़िक्र होती। जब अरमान जवान हुआ तो सबकी नज़रें इस पर लग गईं। रिश्तेदारों में हर एक अपनी बेटी का रिश्ता अरमान को देना चाहता था। माँ बाप भी इसी आरजू में जी रहे थे कि बेटे के सर पर सेहरा बांधें। बचपन में मुमानी का ख्याल था कि इसकी शादी मेरी बहन से करेंगी, लेकिन जब दौलत छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी तो इनकी नीयत बदल गई और इनको मेरी आपी से रिश्ता बेजोड़ लगने लगा। उन्होंने बातों बातों में मेरी वालदा को बावर करा दिया कि वो बेटे का रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों में करेंगी, लिहाजा आप लोग आस में ना रहें। अरमान सीधा साधा बस अल्लाह लोग था। इस लड़के ने कभी ना सोचा कि खुद ही किसी लड़की को पसंद कर लूं। वो तो किसी की जानिब आंख उठाकर देखने से भी घबराता था। इसकी माँ ने बहू पसंद करने की मुहिम शुरू कर दी। बिल आखिर इनको एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम माजबीन था। मुमानी हर एक से यही कहती थी कि मैंने अरमान के लिए जो लड़की पसंद की है वो चंदे आफताब है। माजबीन अपने नाम की तरह सचमुच चांद का टुकड़ा थी, मगर ये चांद बेदाग नहीं था। वो पहले ही किसी की सूरत आंखों में बसा चुकी थी और इसके दिल पर मोहब्बत का दाग सब्त हो चुका था। इसको अपना रिश्ता अरमान से तय होने पर बहुत कलक हुआ। इस तरह वो अपने महबूब से बिछड़ जाती। इसने साहिर के साथ तालीम हासिल की थी। अगरचा ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज को खैरबाद कह दिया था, मगर इसके बाद भी आपस में राब्ता कायम था और वो बाकायदगी से मिलते रहते थे। माजबीन के वालिदैन आज़ाद ख्याल थे। इनको परवाह ना थी कि इनकी बेटी सहेली के घर का कहकर कहाँ जाती है और कितनी देर में वापस आती है। बहरहाल मंगनी हो गई। मामू मुमानी बहुत खुश थे, तो अरमान भी बहुत खुश था कि लड़की की हुस्न ने सहर का काम अदा किया था। ये किसे खबर थी कि वो तो पहले से ही इश्क की जंजीरों में जकड़ी हुई मजबूर लड़की है। वो एफए तक मेरे साथ पढ़ चुकी थी। मेरी इसके साथ दोस्ती थी, लिहाजा मैं इसको जानती थी। और मैं ही क्या, क्लास की सब लड़कियां जानती थीं कि वो जब कोई ख्याल दिमाग में बिठा लेती है तो फिर इसको निकालना महाल होता है। इसीलिए सब इसको जनूनी लड़की कहा करते थे। और यहाँ तो सवाल दिल का था। मैं समझ रही थी कि वो भी अरमान से शादी पर राज़ी ना होगी, क्योंकि वो साहिर से वादे कर चुकी है। इसके वालिदैन दौलतमंद थे। इनको अपनी दौलत और हैसियत का बाखूबी इल्म था। उन्होंने बेटी को समझाया कि अरमान का रिश्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़का नेक अतवार और ख़ूबसूरत है और सोने पर सुहागा वालिदैन की दौलत का इकलौता वारिस है। लिहाजा हमारा कहा मान लो और इस रिश्ते से इनकार मत करो। साहिर एक औस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ ज़िंदगी सफ़ेद पोशी के कफन में लिपटी हुई थी। हज़ारों ख्वाहिशात का गला घूंट कर जीना पड़ता था। दोस्त होने के नाते माजबीन ने अपनी परेशानी मुझसे बयान की। वो नहीं जानती थी कि अरमान का रिश्ता बचपन में मेरी आपा से तय हुआ था। बहरहाल वो मुझ पर एतमाद करती थी। तभी कहा, शाज़िया बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने वालिदैन से मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्या मैं साहिर के साथ भाग जाऊं? ऐसा मत करना, मैंने इसको समझाया। वालिदैन को धोखा देकर घर से भाग जाने पर जानती हो इनको किस कदर सदमा होगा। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लाड उठाए हैं। क्या ये सिला दोगी तुम इनके प्यार का? जबकि साहिर के ख़ानदान के बारे में तुम जानती भी नहीं हो। इसका घर देखा है और ना ही इसकी फैमिली से मिली हो। ये तो आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगाने वाली बात है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम साहिर से मिलती हो ना? हाँ, मैं तो इसे एक एक लम्हे की रिपोर्ट देती हूँ। हम मुसलसल राब्ते में हैं। क्या तुमने इसे बताया कि तुम्हारा रिश्ता अरमान से हो रहा है? हाँ, बताया है। इसने क्या कहा? वो खामोश रहा। वो कुछ नहीं कहता। इस बात पर मैं चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि आग दोनों तरफ बराबर लगी हो? दिल की लगी कब किसी को चैन लेने देती है? फिर इतनी बड़ी बात को सुनकर साहिर चुप क्यों है? हकीकत ये थी कि घर में जो बात होती या वालिदैन शादी के बारे में जो मशवरे करते, वो एक एक हर्फ अपने चाहने वाले की गोश गुजार कर देती थी। और ये शख्स एक लफ्ज़ नहीं कहता,
حالانکہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو دماغ کے چراغ گل اور آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ نو عمر لڑکیاں سچے جذبوں کے ساتھ کسی نوجوان پر بھروسہ کر لیتی ہیں، دوسرے معنوں میں اس کے ساتھ عشق اور وفا کا رشتہ نبھا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کا محبوب کس لائق ہے، کس کماش کا ہے۔ یوں وہ نادانی میں لٹ جاتی ہیں یا والدین کی ناموس کو خاک میں ملا کر کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی ہیں یا قتل ہو جاتی ہیں، برے عناصر کے چنگل میں پھنستی ہیں یا غلط لوگوں سے بلیک میل ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کو مشورہ دیا کہ مہاجبین، جتنی پریشانی تمہیں ہے ویسے ہی ساحر کو بھی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ تم ایسا کرو، اسے کہو کہ وہ تمہارا ساتھ دے تاکہ تم ارمان کی بجائے اس کے ساتھ شادی کر پاؤ۔ کیسا ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہ تم اس سے پوچھ لینا کہ وہ کس طرح تمہارا ساتھ دے سکتا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر اس نے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا تب؟ مہاجبین اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، پہلے اس سے بات تو کرو، جب وہ کہے کہ بھاگ چلتے ہیں تب مجھے بتانا، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں اسے ساتھ دینے کا کہتی ہوں، تم کو کہنا ہی پڑے گا، نہیں کہو گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ رائے فرار نہ پا کر اس نے ساحر سے کہا کہ ڈیڈی کسی صورت میری شادی کسی اور سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، ان کا تو بس یہی فیصلہ ہے کہ ارمان کو ہی داماد بنانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، ہم گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یہی وقت ہے۔ مہاجبین اس کو بتا چکی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، تبھی ساحر نے اس کو مشورہ دیا کہ فی الحال وہ والدین کا کہا مان لے۔ وہ بولا، تم ارمان سے شادی کر لو لیکن مجھ سے رابطہ مت توڑنا، اس طرح ہم ملنے کی کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہ جواب سن کر مہاجبین اور پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ ساحر کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ ایک شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے ملنا ملانا یا رابطہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس نے کتنے آرام سے یہ بات کہہ دی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ شادی سے انکار کر دو یا میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ مہاجبین کے والد روشن خیال تھے، ممکن تھا کہ اس کے آنسو ان کا دل موم کر ہی لیتے، لیکن ایسا تب ممکن تھا جب ساحر ایک بار رشتہ مانگنے کی حامی تو بھرتا۔ مہاجبین نے مجھے بتایا کہ ساحر نے تو ٹھنڈے ٹھنڈے جواب دیے ہیں، اب کیا کروں؟ مجھے اندازہ تھا کہ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے، جبکہ مہاجبین اپنے جذبے میں سچی اور کھری ہے، مگر کچی عمر میں تجربہ نہیں ہوتا۔ اس جیسی لڑکیاں نہیں جانتی کہ زمانہ کیا ہے، دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور جس کو ہم دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں وہ کیسا ہے۔ مہاجبین والدین کی لاڈلی بھولی بھالی بیٹی تھی، وہ یہ کیسے اندازہ کر سکتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس جیسی لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ مستقبل میں پیش آنے والی سنگینیوں کا احساس ہوتا ہے، بس عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے، تبھی یہ لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر والدین یاد آتے ہیں جو سچا پیار کرتے ہیں، ہر دکھ اور غم سے بچاتے ہیں، لیکن پھر پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پانی سر سے گزر جائے تو پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ساحر نے اوپر نرم مزاجی کا خول چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ اندر سے صفاک دل تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ مہاجبین کا ذہن اس کی گرفت میں ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ جب چاہے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وہ خوش شکل مگر چلاک تھا، 2 سال تو وہ میرا بھی کلاس فیلو رہا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا، اس کا اصل روپ کچھ اور تھا، لیکن جب کسی سے ملتا تو بناوٹی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا۔ میں نے 1-2 بار مہاجبین کو سمجھایا، مگر وہ ساحر کے سحر میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں اسے کنارہ کر لیا تھا، جب بات کرتی طوطے کی طرح ساحر کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ میں اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی، ساحر بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھا۔ جب اس نے مہاجبین سے کہا کہ تم ارمان سے شادی کر لو تو اس کو ڈھارس ہو گئی کہ بعد میں کوئی حل نکال کر وہ اسے اپنا لے گا۔ یوں اس لڑکی نے محبوب کا کہا مان کر ارمان سے شادی کر لی۔ ساحر نے چونکہ اسے وعدہ لے لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ اسے رابطہ برقرار رکھے گی، تبھی جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا وہ فون پر ساحر سے باتیں کرتی اور اس سے ہدایت لیتی۔ ساحر اس کو سمجھاتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو، اس کے پیار کا جواب پیار سے دو، اس کو بالکل شک نہ ہو کہ تمہاری نیت کچھ اور کرنے کی ہے، کیونکہ تم اس کا اعتماد جیتنا ہے، جب تک اس کا اعتماد نہ جیتو گی ہم اپنا مقصد نہ پا سکیں گے۔ مہاجبین کو کیا خبر تھی کہ کھوٹ تو ساحر کی نیت میں ہے،
اگر وہ اس کا گھر بسائے رکھنے یا اس کے ماں باپ کی عزت کی خاطر اسے ہدایات کرتا تو بلا شبہ وہ ایک عظیم اور فرشتہ صفت انسان ہوتا، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ ادھر بیچارہ ارمان جو مہاجبین کو پا کر بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ماموں اور مومانی اس پر صدقے واری ہوتے۔ مدت بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی۔ وہ سب کی چہیتی تھی۔ کچھ دنوں تک رشتہ داروں کی چہل پہل رہی اور مبارک سلامت کا سلسلہ چلتا رہا، دعوتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب یہ ہنگامہ ذرا سرد ہوا تو مہاجبین نے ساحر سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے۔ یہاں نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اور میں اس زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہوں۔ ہم کیسے ایک ہو سکیں گے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی۔ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ تم ارمان کو رستے سے ہٹاؤ گی اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تم پیار پیار میں ارمان کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کرواتی رہو۔ تمہارے سسر دل کے مریض ہیں، اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے کاروبار بیٹے کو سونپ دیا ہے۔ میں اس لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جو لوگ منفی سوچیں رکھتے ہیں، لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بھی سوچتے رہتے ہیں۔ ساحر کا ذہن اسی طرح تھا۔ وہ مہاجبین ربوٹ کی طرح اس کے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی۔ ہمارے ماموں مومانی زیادہ چلاک نہ تھے۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ جس بہو کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ انہی دنوں ماموں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ ایک بڑا کانٹا از خود ان کے راستے سے نکل گیا اور ساری جائیداد ارمان کے نام ہو گئی۔ اب مہاجبین نے کہنا شروع کیا کہ آپ جائیداد میرے نام کر دیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے محفوظ کریں۔ ارمان نے کہا، ایک شرط پر۔ جو ہی ہمارے گھر پہلا بچہ ہوگا، جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ مہاجبین جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے احتیاطوں میں لگی تھی، اس نے ساحر کو شوہر کی شرط بتا دی۔ ساحر نے کہا، کوئی بات نہیں، اس طرح اگر تم صاحب جائیداد ہو جاتی ہو تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تب مہاجبین نے احتیاط چھوڑ دی اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اب اس نے شوہر کو اس کی شرط یاد دلائی۔ ارمان تو بیوی کی محبت میں سرشار رہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میری جان؟ میں تمہارا ہوں تو میری ہر شے تمہاری ہی ہے۔ یوں ایک روز اس نے محبت کی سرشاری میں آدھی جائیداد بیوی کے نام کر دی اور کہا کہ باقی جائیداد بیٹے کی پیدائش پر تحفہ دوں گا۔ مومانی نے تو پہلے ہی اپنا حصہ ارمان کے نام کر دیا تھا، انہوں نے اور کسے دینا تھا؟ جب مہاجبین نے بیٹے کو جنم دیا تو ارمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب بھلا کون ان کی خوشگوار زندگی کے بارے میں شک کر سکتا تھا؟ ارمان نے اپنے کل مال و متاع کا مالک بیوی کو بنا دیا۔ عورت کتنی بھی گمراہ ہو، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں سے وفادار ہو جاتی ہے اور اسی سبب شوہر کے ساتھ وفا بھی نبھا دیتی ہے۔ مگر مہاجبین جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ اسے نہ تو بچوں کا خیال تھا اور نہ شوہر کے بے لوث پیار کا۔ اس کا دل خاوند کی چاہت پا کر بھی اس کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی ساحر کے سحر میں گرفتار اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے وہ بھی غیر محرم تھا۔ لیکن اس نادان کے دل پر تو جیسے مہر لگ چکی تھی کہ اسے اچھائی برائی گناہ و ثواب کسی بات کا لحاظ ہی نہ رہا۔ وہ اگر شادی کے بعد ساحر سے رشتہ توڑ کر رابطے ختم کر ڈالتی تو اپنا گھر آباد کر کے گھریلو خوشیوں سے دامن بھر لیتی اور اپنے بچوں کی محبت سے بھی لطف اندوز ہوتی۔ مگر اس بد نصیب عورت کے لیے خوش نصیبی، گھر کا سکون، شوہر کا پیار، تمام آسائش و آرام بے معنی ہو گئے تھے۔ واقعی وہ ایسی جنونی لوگوں میں سے تھی جن کو اخلاقی اقدار کا لحاظ نہیں رہتا۔ مومانی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں۔ مہاجبین نے ارمان سے کہا کہ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھوں یا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کروں۔ ارمان اپنی بوڑھی ماں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس بات پر آئے دن جھگڑا فساد رہنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے جب گھر میں اپنی وجہ سے بے سکونی دیکھی تو بیٹے کی پریشانی کا حل دل پر لے لیا۔ وہ بہو کی چک چک سن کر اتنی بیمار پڑی کہ انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ساس کی غیر موجودگی میں بہو کو پوری آزادی مل گئی۔ اب منصوبے پر عمل درآمد ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر سے کہا کہ میں اماں کو دیکھنے اسپتال جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے دونوں بچوں اور آیا کو بھی ساتھ لے لیا۔ آیا سے کہا کہ ہسپتال کے اندر چھوٹے بچوں کو نہیں لے جا سکتی، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہنا، اور ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی گاڑی کے پاس رہو تاکہ بچوں کی نگرانی کر سکو۔ پھر وہ نوکر کے ہمراہ ساس کو دیکھنے ان کے روم میں چلی گئی۔
شوہر کو چلتے وقت فون کر دیا تھا کہ آپ گھر آ جائیں، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ارمان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، وہ فوراً گھر روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر پہنچا، تالا کھولا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر ماں کے پاس جاگتے رہنے سے وہ بہت تھک گیا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ماجبی نے گھر کی ایک چابی ساحر کو بھی دے رکھی تھی جو اس منصوبے میں کام آنے والی تھی۔ ایک پڑوسی نے گیٹ کھلا دیکھا تو اسے اچنبھا ہوا کہ آج ارمان کا گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہمیشہ گیٹ بند رکھتے تھے۔ اس نے جھانکا تو جو گاڑی ارمان کے استعمال میں رہتی تھی سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ دوسری گاڑی اور ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ اس نے نوکر کو آواز دی جو ہمیشہ گیٹ پر موجود رہتا تھا، مگر آج وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بہت آوازیں دیں، بیل دیں، مگر کوئی بھی جواب نہ ملا، جیسے گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ راحیل ان کا پرانا پڑوسی تھا، جانتا تھا کہ ارمان کی امی بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ شاید ایمرجنسی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور گیٹ بند کرنا بھول گئے۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے ارمان کو پکارا، اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جو نظارہ دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ کسی نے ارمان کو گولی مار دی تھی، کیونکہ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دہل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ راحیل نے فوراً پولیس کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ راحیل 2-4 مرتبہ ارمان کے ساتھ مومانی کی عیادت کے لیے جاتا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ ہسپتال گیا، جہاں ماجبین ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بچے ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے۔ جب راحیل نے بتایا کہ کسی نے ارمان کو گھر کے اندر گولی مار دی ہے تو یہ سنتے ہی مومانی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ماجبین زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے والدین کو بھی راحیل نے اطلاع کی، جو ماجبین اور بچوں کو ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پولیس نے محلے داروں سے پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا آپس میں بہت پیار تھا اور حسن سلوک سے رہتے تھے۔ ہم نے کبھی ان کا جھگڑا نہیں سنا۔ ماجبین کے اخلاق کی سب نے تعریفیں کی اور گواہی دی کہ وہ کبھی روٹھ کر میکے نہیں جاتی تھی۔ ماجبین کے والدین کی معاشرے میں کافی عزت تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ البتہ ارمان کے قتل کو لوگ ذاتی دشمنی قرار دے رہے تھے، کیونکہ 2 کرایہ داروں سے ان دنوں اس کا جھگڑا چل رہا تھا جو اس کی دکانیں خالی نہیں کرتے تھے اور کرایہ بھی وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، پھر کیس بے دخل ہو گیا کہ یہ اندھا قتل تھا۔ ارمان کے ساس سسر نے بھی توجہ سے کیس کی پیروی نہیں کی کہ ان جھنجھٹوں کا وبال کون بھگتے۔ میرے ابو اور ماموں کچھ دن بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 سال بعد ماجبین کی دوسری شادی ہو گئی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی اس کا نام سنا تو میں دنگ رہ گئی۔ پھر خود کو سمجھایا کہ اس کی شادی کسی سے تو ہونی تھی، اسی سے کر لی ہے جس سے چاہت تھی، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ماجبین کو سابقہ شوہر کی جدائی کا ملال تھا یا ساحر سے شادی کر کے خوشی ہوئی، یہ تو وہ جانے یا خدا، کیونکہ ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور قدرت غلط کاموں کی سزا بھی ضرور دیتی ہے۔ قاتل زمانے کی نظروں سے چھپ جائے تو بھی قدرت کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ ماجبین پر جلدی ساحر کی حقیقت کھل گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے ساری دولت و جائیداد ہتھیا لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک گھر اور 2 دکانوں کے سوا ماجبین کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس عورت نے ساحر پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہی اندھی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا تب عقل سے پیدل ماجبین کو ہوش آئی۔ اب ساحر کا رویہ اس کے ساتھ اہانت امیز ہو چکا تھا۔ ساحر کہتا کہ اپنے دونوں بچوں کو ماں کو دے آؤ، لیکن وہ اپنے معصوم بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ساحر نے ماجبین کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ تم تو ایک جنونی عورت ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر کل تم میرے ساتھ کیا کرو۔